वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जिसमें आज ना सिर्फ एक तरफ पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो हो रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कुछ ही देर पहले एक खिताब किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको कत्ल कर दिया जा सकता है अगले एक दो दिन में। पहले हम बात करते हैं जो आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, जॉइंट सेशन इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते थे, उन्होंने आज ही फैसला किया इसको बॉयकॉट करने का। कहा जा रहा है कि जो ये जॉइंट सेशन है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये से जो ज़मान पाक में या एक कोर्ट्स के बाहर सूरत हाल रही है, तसादुम हुआ है पुलिस के साथ, उस पर भी बात होगी। साथ में खारजा पॉलिसी, जो माशी सूरत हाल है और जो फ़ौज और के ख़िलाफ़ और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ जिस किस्म की सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं, उसकी भी ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की जाएगी। अभी जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जॉइंट सेशन से ख़िताब किया। उन्होंने सख्त तनकीद की इमरान खान साहब पर, उनके रवैये पर, जो वाक़यात पिछले दिनों हुए ज़मान पाक में पुलिस के साथ किस तरह पेश आए, और फिर उन्होंने ज़िक्र किया इलेक्शंस का, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस हों, तो जो पंजाब की भी तारीख आई है 30 अप्रैल की, वो 90 दिन के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ इजलास अभी जारी है। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की कुछ अरसा पहले, उन्होंने उसमें कहा कि उनको कत्ल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्लान बन गया है, उन तक तफसील पहुंच चुकी है कि किस तरह इसको किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको भी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह जो है वो कत्ल कर दिया जा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो आईजी पंजाब है और आईजी इस्लामाबाद हैं, वो इस प्लान को बनाने में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मॉडल टाउन जैसा एक वाक़या हो जिसके अंदर गोलियां चलें और फिर उनको भी कत्ल किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हफ्ते के रोज़ लाहौर में अब जलसा करेगी। काफ़ी दिनों से ये जलसा प्लान हो रहा है, कभी इजाज़त नहीं मिलती थी तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौखर किया इसको। इसके साथ साथ कोर्ट केसेस भी जो है वो जारी हैं इमरान खान साहब के। आज ही फाइनली हाई कोर्ट में जो उनकी अपील थी उसकी वजह से मालूम हुआ है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो 100 को भी क्रॉस कर चुके हैं। कहा जा रहा है, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 140 से भी ज़्यादा है। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई वो तकरीबन कोई 125 के करीब केसेस का जिक्र कर रही थी। ये सारी एक तो डेवलपमेंट्स है, उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ ये भी गुफ्तगू हुई और बल्कि कहा गया कि हो सकता है कि इस मुश्तरका इजलास के ज़रिए एक रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन भी किया जाए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शमूद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आज इमरान खान साहब ने नई बात की है, दावा किया है कि उनको कत्ल किया जा सकता है अगले एक दो दिनों में। देखिए, उन्होंने जो बात की है उसकी तो उसको तो प्रूव कर दिया राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में। क्योंकि अगर आपने तकरीर गौर से सुनी हो तो राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इससे पहले जो पुलिस वहां पे गई थी वो उसके पास हथियार नहीं थे, वो सिर्फ डड्डों के साथ और टीयर गैस वगैरह के साथ गई थी। लेकिन अब उनको मुकम्मल अख्तियारात का दे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपको याद है कि जो यहाँ पे सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, उसने कहा था कि जो हाथ पुलिस पे उठेगा वो हम तोड़ देंगे। तो जो इमरान खान साहब ने बात की है वो इसी उसको तो ये चीजें प्रूव कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वहां पे ज़मान पाक पे हमला होगा, उस पे अंदर से शरपसंद अनासर जो हमारे सफ़ों में घुसेंगे वो पुलिस को अटैक करेंगे। उसमें वो हो सकता है कि पुलिस की कोई डेड बॉडीज क्रिएट की जाए और उसके ऊपर रिटेलिएशन में एक फुल फ्लैश आर्म्ड ऑपरेशन होगा ज़मान पाक पे।
تو یہ جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دیے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے۔ نہیں تو شفقت صاحب، کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ڈائریکٹلی یہ انفارمیشن آئی ہے کہ ایسا کوئی پلان بن رہا ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہے، کیوں وہ اس پہ یقین کریں؟ آپ کے پاس یہ تفصیلات نہیں ہے، آپ نے عمران خان صاحب کا دعویٰ سنا، اور پھر جب آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی تو آپ کو لگا کہ عمران خان صاحب کا دعویٰ صحیح ہے؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، عمران خان صاحب کے پاس ایویڈنس کے بغیر تو یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بڑی سنگین بات ہے، بڑی سیریس بات ہے، یہ ایسے تو نہیں کی جا سکتی، اس کے پیچھے سر ان ان کے پاس یہ نالج۔ انفارمیشن آپ کے خیال میں کہاں سے آئی ہوگی؟ اب اس کا جواب تو عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2 آپ کو مثالیں دی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ جو پولیس آپریشن ہے یہ اس کی نوعیت تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ بار بار اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو ہمارے پاس صرف ڈنڈے تھے، لیکن اب ہم مکمل اختیارات استعمال کریں گے اور ہاتھ توڑ دیں گے، اور یہ تھریٹ ہے، اور یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوگا ایک سچویشن کریٹ کرنے کا، اور اس سچویشن کریٹ کرنے کے اندر عمران خان صاحب پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، تو بتائیں پھر اب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی یہاں کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا بس آپ لوگوں نے یہ بیان دے دیا، عمران خان صاحب نے کہہ دیا، کیا ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جلسے سے خطاب کروں گا؟ تو آئی مین واٹ نیکسٹ ناؤ فار دا پارٹی؟ آپ لوگ اس کے لیے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، یا خان صاحب کی اسپیچ از انف؟ نہیں دیکھیں، ایک تو ہم نے قوم کو بتا دیا کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنے ورکرز کو سب کو یہ کہا ہے کہ آپ نے بالکل ہر قیمت پہ پرامن رہنا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی پرووکنگ بات نہیں ہوگی جس سے تشدد پہ کا بہانہ ملے پولیس کو۔ نہیں شفقت صاحب، بٹ یہ تو اب ہم نے دیکھا ہے سر کہ چاہے اب وہ جہاں سے بھی شروع ہو کہ کس نے پہلے کیا، بٹ جب عمران خان صاحب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس آئے وہاں بھی تصادم ہوا، آپ جب پولیس جو ہے وہ زمان پاک آنے کی اس نے کوشش کی وہاں بھی تصادم ہوا، لوگ وہاں ابھی بھی بہت اکٹھے ہیں۔ تو یہ صرف آپ کے کہہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، جیسے وہ جو یاسمین راشد صاحبہ کی بھی جو اگلے دن آڈیو لیک ہوئی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی گھبرائی ہوئی ہیں، آپ سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ آپ کارکنان کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ دیکھیں، ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ ہمارے کارکنان پرامن رہیں، اور ہماری ساری تحریک جو ہے یہ ایک پرامن تحریک ہے۔ ایک بیچارے بچے کو مار دیا گیا ہے پولیس وائلنس کے اندر، اور اس کا بڑا ہی دکھ ہے ہم سب کو، اور انتہائی کوشش یہ ہے کہ ہم وہ تو تو اپنے سر آپ پہ الزام اس کے ماں باپ لگاتے ہیں۔ ماں باپ نے ہمارے پہ الزام نہیں لگایا، یہ میرا خیال ہے کہ ڈسٹورشن ہے، کیونکہ میں خود ان کے باپ سے ملا ہوں، لیکن بات صرف میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ہدف ہے وہ بھی پرامن ہدف ہے، وہ الیکشن ہے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سو ہر لحاظ سے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ قانونی اور آئینی ہے، اور ہماری جدوجہد بھی قانونی اور آئینی ہے۔ اس کے اندر اگر زمان پاک کے سامنے کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، تو کیا یہ کوئی وائلنٹ ایکٹ ہے، کیا یہ کوئی اگریسو ایکٹ ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ سب کو اس چیز کا سر ادراک بٹ کرنا چاہیے، اور پرامن طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس بحران کا حل ہو۔ نہیں سر، جو حکومت کی طرف سے بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں اور املاک کو نقصان پہنچا، تو سر یہ کیا آپ لوگوں نے کوئی اس پہ بحث مباحثہ کیا ہے پارٹی میں کہ یہ اگر پچھلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو اگلی دفعہ کیسے روکیں گے، یا آپ نہیں چاہتے اس کو روکنا؟ نہیں ایسی بالکل بات نہیں ہے، دیکھیں ہم تو ایک پیسفل موومنٹ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ہمارے سامنے آرمڈ پولیس ہو تو کیا ہمیں کوئی یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم آرمڈ پولیس کے کو ٹیک آن کریں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالات کے اندر موقع پر کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری کلیئر انسٹرکشنز ہیں اپنے سارے سپورٹرز کو، سب کو،
کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے پرامن رہنا ہے، اور ہماری جدوجہد یہ جو ہے یہ پرامن جدوجہد ہے، یہ پیسفل اسٹرگل ہے، اور یہ نان وائلنٹ اسٹرگل ہے، اور ہم انشاءاللہ تو سر اپنی جو نان گاڑیوں کو وائلنٹ... آگ لگا، کچھ آپ نے معلوم کیا کہ وہ کیسے ہوا؟ جو پولیس دیکھیں کی میں نے آپ گاڑیوں کو کو بتا آگ دیا ہے، لگا ہے، اپنی جو پالیسی بتا دی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو اپنی پالیسی. یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کالعدم تنظیم قرار دیا جائے گا، یہ گزشتہ روز بہت اس پہ قیاس آرائی ہوئی، بہت میڈیا پہ گفتگو ہوئی. کیا آپ لوگوں کو سچ مچ ایسا کوئی خدشہ ہے کہ آج کہ جو گزشتہ روز پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہوا، یا اس کے بعد جو آج پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اس طرح کا کوئی قدم لیا جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کی آج دیکھیں تو اس کی تحریک انصاف پہ شدید حملہ کیا گیا رانا ثناء اللہ کی طرف، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے سے بھی زیادہ شدید حملہ جو ہے وہ جوڈیشری پہ کیا گیا، اور سپریم کورٹ پہ بھی کیا گیا، اور پنجاب ہائی کورٹ کے اوپر بھی کیا، اور شدید قسم کے چیزیں جو ہیں وہ کہی گئی، ان کے نام لیے گئے لوگوں کے، اور باقی اور آڈیو لیکس کی باتیں کی گئی. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ جو پروسیجر ہے پارٹیز کو بین کرنے کا، وہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن سے نہیں ہو سکتا، اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سارا کا سارا جو پریشر ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے الیکشن کرانے کا، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم سر آنکھوں پہ، اور ساتھ ساتھ اٹیک بھی کرتے ہیں. تو سب سے بڑی جو ہائی لائٹ ہے آج کی، وہ ایک اوپن اٹیک ہے جوڈیشری کے اوپر جو رانا ثناء اللہ نے کی ہے. نہیں شفقت صاحب، بٹ جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ دیکھیں انہوں نے الیکشنز بھی وہ نہیں کروا رہے ابھی تک، تو کچھ ایسا لگ نہیں رہا. خیبر پختونخوا کی تو تاریخ بھی جو ہے اناؤنس نہیں ہوئی. آج جو رانا ثناء اللہ نے صاحب نے گفتگو کی ہے پارلیمنٹ سے، اس سے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو تاریخ آئی ہے شاید اس پہ نہ ہو. تو سر اگر آپ الیکشنز ہی نہیں انشور کروا پا رہے، تو اگر انہوں نے کوئی ایسی قوانین پاس کر دیے یا آپ کو کالعدم قرار دے دیا، تو کتنا آسان ہوگا؟ آئی مین از دیر اینی وے ٹو کاؤنٹر اٹ، یا آپ کی امید صرف یہی ہے کہ جوڈیشری اس کو اپہولڈ نہیں کرے گی؟ دیکھیں عرفہ، ہم کوئی آرمڈ تنظیم تو نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی گوریلا وارفیئر کریں. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو میں بلیو کرتے ہیں، اور آئین و قانون کی بلیو کرنے والی پارٹی کے پاس راستے وہی ہیں جو آئینی اور قانونی راستے ہیں. اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جوڈیشری کو جا کے کہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروا رہے. اگر ہمارے پہ کوئی بین لگاتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم کدھر جائیں؟ ہم تو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ یہ تصور کرنا کہ ہم کوئی پتہ نہیں کوئی اب جتھا ہے یا جو اس کے پاس پتہ نہیں بندوقیں ہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے پاس وہی آپشنز اویلیبل ہیں جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اور وہی آپشنز جو ہے ہم ان کو پرسو کریں گے. صحیح. سر تو کیا آپ کو کوئی ایسا خدشہ یا کوئی ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کالعدم قرار کرے پاکستان تحریک انصاف کو، پھر فوراً الیکشنز کروا دیں، اور آپ کا جو کیس ہے جو سپریم کورٹ میں ہوگا وہ ان دنوں میں سنا جا رہا ہو، اس پہ فیصلہ نہ آئے، اور ان دا مین ٹائم الیکشنز بھی ہو جائے؟ میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے، کیونکہ جو کالعدم قرار دینا جو ہے یہ کوئی جوائنٹ سیشن کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کالعدم قرار دے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کیس جو ہے حکومت کے جو پاس تو ہے سر. نہیں حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. ان کو دے ہیو ٹو ٹیک دا کیس ٹو دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ پہ جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ قوم اور ملک کے خلاف چل رہی ہے، اور اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ کوئی اتنی کوئی ان کی کوئی ثوابدید نہیں ہے کہ جس کو چاہے کہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ کالعدم کر دیں کسی کو. تو اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کورٹ پہ حملہ ہے، یہ اس کے دو ریزنز ہیں کورٹ پہ حملہ کرنے کے. ایک حملہ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ کورٹ نے کیونکہ الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم انشور کریں گے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس پہ الیکشن ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ اگر کالعدم کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں
تو بہت بڑا ایک ان کے سامنے جو کانسٹیٹیوشنل اور آئینی تقاضا ہے اور ہرڈل ہے وہ سپریم کورٹ ہے. سر، عمران خان صاحب سے سول سوسائٹی کے لوگ ملے. عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں. اب یہ مطلب کہ انہوں نے کیا آفر دی کس قسم کی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، یا جیسے بار بار آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ صرف دلچسپی رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کل بڑی لمبی گفتگو ہوئی اور مجھے تو کہیں اور جانا پڑ گیا تھا، میں نہیں تھا وہاں پہ، لیکن جو مجھے پتہ لگا ہے کہ خان صاحب نے اس پہ اگری کیا کہ ملٹی پارٹی کانفرنس اگر ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس میں شمولیت کرے گی. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے، الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے، الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں عارفہ، اور یہ آپ لکھ لیں کہ اگر اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کا اب مستقبل ایک الیکشن پہ آ گیا ہے، اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا اور یا صاف اور شفاف نہیں ہوتا تو بہت برے حالات آئیں گے پاکستان پہ. ایک ہی چارہ ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخاب ہو، اور جو بھی جیتے، اگر یہ جیتے ہیں تو یہ ہو جائے، ہم جیتے ہیں تو ہم ہو جائیں، وہ ملک کو آگے لے کے چلے. سر، سنا ہے نا کہ آپ کے خلاف وہ کیا ہے کہتے ہیں نام کاٹ دیا گیا ہے، اور پارٹلی اس وجہ سے بھی کہ سر جو سوشل میڈیا پہ بہت شاید تنقید ہوتی ہے ریاستی اداروں میں، اور اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے شاید وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے. اسی وجہ سے اجلاس بھی ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے آج پارلیمنٹ کا بھی مشترکہ اجلاس ہوا ہے. بالکل غلط بات ہے. ہمارے اندر بھی ایجام پرووکیٹر گھسا دیے جاتے ہیں جو ہماری لبادہ اوڑھ کے ہر قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ ہمارے ہی اندر سے لوگوں کو تشدد پہ لوگوں کو ڈالا جائے گا تشدد کرنے کے لیے. تو اس لیے سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک فری فار آل ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کسی کو اداروں کے بارے میں بات نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے کی ہے. اور لیکن جو بھی ایک جمہوری ملک میں اور ایک آئینی ملک کی ترکیب کے خاتمے میں آخری فیصلہ عوام کا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ حکمران ہوگا، کون ملک کی تقدیر کو لے کے آگے چلے گا. شفقت صاحب، واٹ نیکسٹ؟ آئی مین اب کیا اگر حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہ آئی گفتگو کے لیے، اور جو آپ کے کورٹ کیسز ہیں، آج عمران خان صاحب کو کورٹ میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر 100 سے بھی زیادہ کیسز ہیں، تو سر آپ کیسے مینیج کریں گے الیکشن؟ اگر کال بھی ہو جاتے ہیں تو الیکشن کیمپین کس طرح خان صاحب چلائیں گے؟ اور یہ بتائیے گا کیا وہ جو یہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے، جان کی کا خطرہ ہے ان کو، ان کے اوپر اٹیک پلان کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی کیا وہاں جائیں گے اس جلسے میں؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جلسے والی بات کی آپ نے، ہم اپنی طرف سے انتہائی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ایک فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور جہاں تک واٹ نیکسٹ کا تعلق ہے، دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں اور جینوئنلی محسوس کرتے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں خود اس پہ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اس کے لیے ساری جماعتیں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں اور فری اور فیئر الیکشن کے جو خد و خال ہیں ان کو طے کریں. اور یہ جو ایک دوسرے کو ڈسکوالیفائی کرنا اور کیسز 127 کیس بنا دینا، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اس سے ملک کی تقدیر بہتر نہیں ہوگی، اس کا ملک کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا. ایک سب سے جو پاپولر جماعت ہے پاکستان کی، اس کو ایک طرف کارنر کرنے سے بات بنے گی نہیں، اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو اس لیے میری تو استدعا ہے سب سے کہ یہ اس کو چیز کو سمجھیں، اس کو ادراک کریں اس چیز کا کہ ملک کا مستقبل اب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو کہ سارے مل کے طے کر لیں اس کے خد و خال، اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز وزیرستان میں واقع ہوا انگور اڈہ میں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और उसमें ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी जो है वो शहीद हो गए। ये ऑब्वियसली जो फायरिंग थी इसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार और भी शहीद हुए हैं। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी जो है ये जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। उन्होंने ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें उन्होंने कहा कि बहुत की रोल रहा है इनका माजी में जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस थे। उन्होंने कहा कि APS हमले में जो मुलव्विस दहशतगर्द थे उनका जो ख़ात्मा था उसमें भी किरदार अदा किया था। जो मीडिया में स्टोरीज़ आई हैं उनके हवाले से उस एक स्टोरी में ये भी कहा गया है कि जो मुस्तफ़ा कमाल बरकी थे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे इसमें भी एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। साबिक जो सरबराह है ISI के जनरल फैज़ हमीद साहब उनके साथ कई मरतबा ये तालिबान से मुलाकात करने भी गए और ये भी कहा जा रहा है कि ये इतना इनका अहम रोल शायद इसलिए भी था क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी जनूबी वज़ीरिस्तान से था और वो समझते थे वहाँ का कल्चर, ज़ुबान और उनके जो एक अमन मुज़ाकरात के सरबराह है मौलाना साले शाह साहब, उनसे रिश्तेदारी भी थी इनकी। मुस्तफ़ा कमाल जो है इनको ये जो वाक़या पेश आया ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस था फ़ौज के लिए, मगर एक और अहम वाक़या इसी तरह का जो इस साल पहले भी पेश आया है तो कहा वो ये था कि जब ISI को 3 जनवरी को इनके जो 2 सीनियर एहलकार हैं उनको खानेवाल में एक वाक़या पेश आया जहां उनको शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसके जो ज़िला है डेरा इस्माइल ख़ान वहाँ भी फायरिंग के तबादले में पाक अफवाज के 3 जवान जो है उनको शहीद कर दिया गया जबकि 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा और दिफाई तज्ज़ियाकार। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी लोधी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये वाक़या पेश आया इसको हम सर किस तरह देखें? अफसोसनाक तो है ही सही, बट इसके अलावा भी आई मीन कंसिडरिंग कि ये साल का ऐसा दूसरा वाक़या है जिसमें ISI के एहलकार जो है या सीनियर ऑफिसर जो है उनको निशाना बनाया गया है। जी, अफसोसनाक भी है, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और भी उनके साथ लोग थे लेकिन जैसे हम कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बात यह है कि हमें ये तो ज़रूर देखना चाहिए कि SOP की कोई गलती हुई या क्या मामला हुआ, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है अपनी जगह चलेगी। लेकिन ये क्यों अभी तक तसलसल जारी है, क्या है वो हमारे पूरी कोशिश ये होती है कि हम किसी के ज़िम्मे डाल दें, किसी मुल्क के ज़िम्मे डाल दें या ख़ासकर पड़ोसी मुल्क के भी वो स्पेस दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो पार्शली ट्रू है। मेरे ख्याल में जो बड़ी वजूहात 2 हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से हमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और जो इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, जो इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है, उसकी वजह से दुश्मन को काफ़ी मौका मिल रहा है कि वो उसके लिए स्पेस क्रिएट हो गई है। सबसे बड़ा उन्होंने जो हमला किया है वो पाक फौज की उस पर किया है, क्रेडिबिलिटी पर किया है। हमारे कुछ जो मिसगाइडेड नौजवान थे उन्होंने जब शुरू किया किसी भी लीडर की वजह से, तो उसका फिर दुश्मन ने खूब फायदा उठाया। और वो तो खैर बात करते हैं ना, मतलब जो इमरान खान साहब तो बात करते हैं कोई चंद एक लोगों की, लेकिन फिर वो जब उनके नौजवान हैं वो सबको लपेट लेते हैं। उसके बाद दुश्मन जो है वो मुकम्मल तौर पे कंबल डाल देता है इसके ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो ये चीज एक तो देखने की है कि इसने बड़ा मौका दिया हुआ है। जनरल साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो क्या मतलब कि हम ये कहें कि क्योंकि मुल्क के अंदर इतना इंस्टेबिलिटी है तो उसकी वजह से क्या हम कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशन के मोराल पे खुदा न खास्ता फर्क पड़ रहा है, या ये कि वो उनकी तवज्जो जो है वो पूरी वहाँ नहीं है क्योंकि मुल्क में इतना कुछ हो रहा है और उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है? नहीं, इंस्टीट्यूशन तो अपने काम में लगा हुआ है। देखें कि हर दूसरे आए रोज आपको पता चलता है, कभी इनकी मुठभेड़ होगी, वो कर दिया। लेकिन
اس کا تعلق گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی سے بھی ہے. بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سب سے زیادہ ملک جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ملک افغانستان ہے اس وقت, وہ آپ کی اس کو اکانومی کو بھی افیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کی سیکیورٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ جتنا ہم نے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے سامنے ہے. پہلے ہنا ربانی خان صاحبہ گئی تھی, اب جا کے آپ کے ڈیفنس منسٹر پچھلے دنوں جو نا صحیح. چکر لگا کر آئے ہیں, جبکہ کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو آپ کو اپنے معاملے سیدھے کرنے پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس خطے میں وہ کون سے بڑے ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں, منطبق ہیں, اور وہ کون سے بڑے ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ کراس کرتے ہیں ہمیں. مثال کے طور پہ ہم چاہیں گے کہ افغانستان کی حکومت, افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے, وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو تاکہ ہم نارتھ کی طرف جا سکیں, چائنا وہاں پہ انویسٹ کرے. ایسا ملک بھی یہاں پر موجود ہے اور آج کل بہت دوستی کی وہ پینگیں بڑھا رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ جس کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ملتا ہمارے ساتھ افغانستان کے سلسلے میں, ایران کے سلسلے میں, انڈیا کے سلسلے میں, بالکل صحیح. کشمیر کے سلسلے میں. تو یہ چیزیں فارن پالیسی سے بھی تعلق رکھتی ہیں, تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے بالکل گا. ٹھیک. جی جی جنرل صاحب اگر آپ یہ اجازت دیں تو طاہر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. طاہر صاحب آپ نے سنا لودھی صاحب نے ابھی افغانستان کا ذکر کیا, تو سر آج ہی ایک اخبار میں یہ اطلاع تھی, خبر تھی کہ شاید ایک آیا ہوا ہے ڈیلیگیشن کابل سے, اور انہوں نے اس خبر کو بالکل پبلک نہیں کیا, بٹ آبویسلی اس اخبار کی ایکسکلوسیو خبر تھی کہ وہ آئے ہیں اور شاید انہی معاملات پر بات کرنے آئے ہیں. سر آپ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے, اور جو افغانستان سے پچھلے دنوں میں بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کو لے کے, اس پہ کچھ بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. وفد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو یہ 10 دن پہلے آیا تھا, اور یہ سب سے پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو لندن سے آپریٹ کرتا ہے, افغان انٹرنیشنل اور ایران انٹرنیشنل کے نام سے. انہوں نے یہ خبر دی تھی, بلکہ مجھ سے اس پہ انٹرویو بھی ہوا تھا ان کا. یہ اس خبر سے بہت پہلے جو خبر یہاں چھپی ہے, اور یہ وہی معلومات ہیں جو ان کے ویب سائٹ پہ پہلے سے موجود ہے. وفد بالکل آیا تھا یہاں پر, ذرائع نے بھی, مجھے خود بھی انہوں نے تصدیق کی ہے, لیکن کچھ بتایا نہیں ہے. لیکن ایک کمیٹی بھی بنی ہے پاکستان اور افغان طالبان حکومت کی, جو زیادہ تر ان کا انتظام سرحدی امور سے ہے. تو شاید یہ وہ جو ہمارا وفد گیا تھا فروری میں, 22 فروری کو, یہ اسی کے بدلے میں اس لیول کا نہیں تھا, لیکن اس میں ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو جس طرح کی یہ واقعہ ہوا ہے, اس طرح واقعات کی روک تھام جو ہے وہ اس کا تھا, لیکن وقت بالکل ان کا آیا تھا, اور دونوں سائڈ نے اس کو یعنی خفیہ رکھا تھا. اور ظاہر بات ہے اس ادارے کے سورسز ہوں گے جو انہوں نے وہاں نیوز بریک کی تھی. تو بہرحال یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہمارا وفد گیا, پھر ان کا آیا, جو بھی اس کا لیول تھا. تو ایک وہ وفد کا بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی آنا ہے, جو ہمارا وفد تھا وزیر دفاع کی قیادت میں, آئی ایس آئی کے چیف, اس طرح کے لیول کا ممکن ہے کہ طاہر دوسرا صاحب وفد اوپر نیچے ہو رہے ہیں, مگر ان میں کوئی ٹھوس گفتگو بھی ہو رہی ہے, کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں, مگر یا ہم صرف ابھی کانفیڈنس بلڈنگ ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر کے. پاکستان تو یہی چاہے گا کہ پیش رفت کی جائے جو وفد گیا تھا, کیونکہ وفد جو پاکستان ہے انہوں نے بعد میں یہاں ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ جو ان کے لوکیشن ہے ٹی ٹی پی کے, ان کو بتایا تھا, ان کو دکھایا ہے, ثبوت ان کو دیے ہیں. پھر ایک اور جو تشویش کی بات ہوئی تھی پاکستان کی جانب سے, تو وہ افغان اور پاکستانی طالبان کی جو ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہے اور ایک سوچ ہے, ان پہ ان کو بڑا تشویش تھا. کیونکہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ دونوں الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ماحول تو الگ تھا کیونکہ وہاں پر غیر ملکی افواج تھے, یہاں پہ غیر ملکی افواج نہیں ہے, لیکن سوچ تو ایک ہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو افغان طالبان کے لیے میری نظر میں ایک مشکل ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ان کا مسئلہ اپنا خود حل کروائے ٹی ٹی پی کے ساتھ, انہوں کا جتنا رول تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح اگر سمجھا جائے کہ پاکستان ان سے کہیں کہ یہاں ہے, وہ تو مانتے نہیں ہے. تو ایک مشکل ہے یہ چیلنج ہمارے لیے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ انگیج رہنا چاہیے افغان طالبان حکومت سے, اور کوشش کرنی چاہیے, ورنہ اس طرح واقعات ہوتے رہیں گے جو کہ بالکل ٹھیک, جنوبی وزیرستان میں کل ہوا ہے. صحیح, کوشش کرنی چاہیے. جی لودھی صاحب, سر آپ نے بھی شروع میں ایس او پیز کا ذکر کیا, کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے جو سینئر اہلکار ہیں ان کو اس طرح غالباً فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے.
جی یہ تو بات درست دے ہے شوڈ کہ بی ایٹ اے سیف پلیس آپریٹنگ. تو یہ کیا آپ کے خیال میں یہاں کیا ہوا ہوگا؟ کیا اب وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین کہ کیا ایس او پیز ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے؟ جی اس میں کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو نقل و حرکت ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور مختلف ٹائم پر کانوائے چلتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون کہاں پر ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ بائی ایئر ٹرانسپورٹ ہو جائے جہاں پر ضرورت ہو. بعض اوقات آپ کو زمین پر ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے, خاص کر ایسے لوگ جو نیگوشیشن وغیرہ کروا رہے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر بعض اوقات جیسے وہ خود آپ کو پتہ ہے وزیرستان کے تھے, کوئی اور دشمنیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور وہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں, تو وہ سارے معاملات ہیں. ایک چیز پہ میں ضرور تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ بات کی ہے میرے بھائی نے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں, بار بار یہ اسی چیز کو دہرا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کے اہداف مختلف ہیں, بے شک سوچ ایک ہو. ان کا ٹی ٹی پی کا ہدف ہے پاکستان, جبکہ ٹی ٹی اے نے اپنی آزادی حاصل کی ہے. ٹی ٹی پی کے پیچھے ہماری دشمن ایجنسیز, جبکہ ٹی ٹی اے کے پیچھے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو جب جس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ مختلف ہیں, جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ مختلف ہیں, تو پھر یہ کہنا کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی لوگ ہیں, یہ کیا ہے یار؟ مطلب یہ کب تک آپ یہ بات چلاتے رہیں گے؟ یہ ایک جیسے لوگ ہیں, ان کے آپس میں کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں, ان کی سوچ ایک جیسی ہو سکتی ہے. جب کسی کا ہدف مختلف ہو اور جس کے پیچھے لوگ مختلف ہوں, وہ بالکل مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں. ان کے آپس میں رابطے بھلے ہوں, ایک دوسرے کی بیعت بھی کی ہو, جو بھی کیا ہو, اور وہ ان کو منع کر رہے ہیں. یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ بہت مشکل ہے, مشکل ان کے لیے ہے, یہ بہت کا لفظ نکال دیں. میرا خیال ہے عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں گے. پاکستان کو چاہیے چائنا, ٹرکی, قطر, سعودی عربیہ اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر دباؤ ڈالیں. بالکل صحیح. لودھی صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر, یہاں بریک لینی ہے مجھے. ناظرین کہتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں طاہر خان صاحب سے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو انگور اڈے کا انسیڈنٹ ہوا تھا. جی طاہر صاحب, یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب ہمارا پچھلا وفد گیا تھا افغانستان, انہوں نے ملاقات کی تھی جس میں آبویسلی ہمارے ڈیفنس منسٹر لیڈ کر رہے تھے اس کو, تو سر وہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے کوئی غالباً آفر بھی کی گئی تھی کہ انہوں نے کوئی سجیسشنز دی تھیں کہ ہم اس طرح مینیج کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کو. سر کوئی تفسیر آپ کے پاس موجود ہے؟ ہماری ٹیم کے بعد واپس آنے کے بعد جو یہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا, جو لوگ ان مذاکرات سے باخبر لوگ ہیں, تو یہ والا نقطہ اس میں تھا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. اور یہ جو پھر وزیر دفاع نے کہا کہ ان کا وفد آئے گا تو فالو اپ مذاکرات کے لیے, تو بلکہ یہاں تو ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے تسلیم کر دیا تھا, جو ثبوت ہمارے سائڈ نے ان کو دیے تھے تو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں وہ لوگ وہاں موجود ہیں. کیونکہ اب تک تو افغان طالبان یہی کہتے رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر ٹی ٹی پی نہیں ہے, وہاں دوسرے نہیں ہیں. وہ تو ابھی تک اس کو بھی نہیں مانتے کہ ایمن الظواہری 31 جولائی کو وہاں کابل میں مارے گئے ہیں. تو یہ والا جو ڈینائل کا موڈ ہوتا ہے نا افغان طالبان کا, یہ جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اس لیے مشکلات. دوسری میری خواہش ہوگی کہ جو ہم یہاں پر تبصرے کرتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کے, اور ایک روایتی بس ایک فکرہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, یہ ذرا ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ افغانستان چلے جائیں. وہاں پر ان کے لیے اچھے وہاں پر لوگ ہوں گے, طالبان کے لوگوں سے ملاقاتوں کا, تو پھر ان کی ذہنیت کا ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اور ان کی کتاب جو ابھی امیر ہیں ان کی کتاب بھی موجود ہے, وہ کتاب بھی ذرا پڑھ لیں, تھوڑا سا ٹائم نکال دیں اس کے لیے. تو ملا عمر کے اس میں خطوط ہیں. ملا عمر جب ٹی ٹی پی کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے تو ملا عمر وہاں پر کمیٹی بناتے تھے, اور یہ اس میں شامل تھا سراج الدین حقانی صاحب. کچھ میرے خیال میں ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے ٹی ٹی پی کیسی بنی, بعد میں ان کا کیا سلسلہ رہا, اور یہ جو بیعت ہے بیعت کی کیا حقیقت ہے جو ٹی ٹی پی نے ان کے ساتھ کیا ہے. افغان طالبان کے امیر کو امیر مانتے ہیں. یہ چیزیں اسٹڈی کرنی چاہیے اور پریکٹیکل کچھ کرنا چاہیے. یہ یہاں بیٹھ کر کے میں طاہر خان یا کوئی اور یہ جانا چاہیے, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے معلوم کریں, اور یہ ایک لائن وہ کر کے لائن اڈاپٹ کر کے کہ نہیں جی یہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں چلتا. اور یہی سوچ جو ہے نا, اس سوچ نے یہاں پر بہت تباہی کی ہے. ہم نے
सारी उम्र अपने लोगों को मिस गाइड किया है, गुमराह किया है मुख्तलिफ बयानियों से। ये बयानिए और ये रवायतें ख़त्म होनी चाहिए। अब हक़ाइक़ लोगों को बताने चाहिए कि मसला क्या है। तो लिहाजा मसले की हल की तरफ लोग नहीं जाएंगे, तो इसी तरह सारे और अब तो लोगों का मूड सबको समझना चाहिए कि लोगों को अब पता चला है, बिल्कुल ठीक सर। पाकिस्तानी अवाम को किसी भी तरीके से पता चला है, वो समझते हैं अब कि कहाँ कहाँ पे उनको बिल्कुल ठीक। इस्तेमाल किया गया है। कभी कि उनको एक बात की गई है कि ये हो रहा है, कभी दूसरा। ऐसा नहीं चलता। लोग अपने माजियों की गलतियों से सबक सीखते हैं। सिर्फ हम कौम है और जो हमारे जी ताहिर साहब, अब वक्त जरा कम है, अगर आप इजाजत दें तो मैं लोधी साहब से पूछ लूं उनके कमेंट्स। जी लोधी साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग सर? खैर उन्होंने तकरीर कर दी है, इसके मैं जवाबी तकरीर कोई नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कर ले, कहूंगा कर कि ले, कर ले, आपको अगर किस ये तरह दोनों एक हैं, अगर ये दोनों एक हैं तो इसका ये मतलब है कि चूंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन है, लिहाजा जो मेरे भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान अफगान भी हमारे दुश्मन है, इनको अगर एक समझा जाए तो मैं ये समझता हूँ जो मैं फ़र्क करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये तो वो दुश्मन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका हमने कला कमा हर सूरत करना है, और ये भी इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है कि तहरीक तालिबान अफगान ने कभी माना नहीं है कि पाकिस्तानी तालिबान उधर, उन्होंने हमेशा माना है कि वो उधर हैं, और इसीलिए तो बैत हुई है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उनके साथ, उनके ऊपर हमें दबाव डालना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी है इनके साथ हमें लड़ना चाहिए, ये फ़र्क हमारे ज़हन में होना चाहिए। बाकी वो जो भाई कह रहे हैं वो बातें ठीक हैं, इतने लंबा चौड़ा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बहन, जब तक आप अपना पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पर मामला ठीक नहीं करते, एक ऐसी हुकूमत नहीं लेकर आते जिसको लोगों की ताईद हासिल है, अक्सरियत की ताईद हासिल हो, जो सारे सर्वे बता रहे हैं कि वो क्या है, और जब तक हम जल्द अज जल्द इंतखाबात से ये अपना मामला हल नहीं करते स्टेबिलिटी वाला, ना आपकी इकॉनमी ठीक होगी और ना आपका ये सिक्योरिटी वाला मामला ठीक होगा। और इस बात पर भी गौर करें कि ये क्या वजह है कि अभी तक आपका मुआहदा नहीं हुआ, जहां पर आपके मुआहदे होने चाहिए पैसों वैसों के सिलसिले में, आपको क्या कहा जा रहा है, आप वो कौन सी चीजें हैं जो सही कि वो सर। मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप नहीं मान रहे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ये है कि अगर कोई ये समझता है कि वो अकले कुल है, उसको बहुत ज्यादा पता है और बाकियों को पता नहीं है, तो ऐसा मामला नहीं है। बिल्कुल जी। ताहिर साहब 30 सेकंड सर। अब मैंने कोई बहस तो नहीं करनी, लेकिन सिर्फ ये दोबारा कहूंगा कि जो वक्त हमारा गया था, लोधी साहब उसमें काफ़ी लोगों को जानते होंगे, काइंडली ज़रा 5 मिनट निकाले और उनसे ज़रा मुलाकात कर ले, फिर वो लोधी साहब को मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर हमारा जो वक्त गया था उनकी वहाँ पर क्या पोजीशन थी, उन्होंने हो वहाँ सकता पर है क्या मैंने 2 बोला। घंटे और मुलाकात की है दूसरी आखिरी बात कि कभी कभी जरा कुछ सुनना चाहिए, कभी पढ़ना चाहिए कि अफगान तालिबान क्या कहते रहे टीटीपी के हवाले से। प्लीज इसके लिए कुछ 5 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल, जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।